अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है वादी कश्मीर, जन्नत नज़ीर, हमारी जो वादी है जिस पे पिछले कई सालों से हमारा मकार और शातिर दुश्मन हिंदुस्तान मसल्लत है। इसके अलावा अगर हम इस वक्त बात करते हैं तो पूरी दुनिया में मोदी, जिसको हम मूजी भी कह सकते हैं, कि उसकी जो मुसलमान दुश्मन सरगर्मियां हैं, इसके अलावा तासब परस्ती है, वो पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी हैं। हम हर साल 5 फरवरी तो मनाते हैं, लेकिन इससे हमें क्या फायदा हो रहा है या हमारे वो मकासद क्या हमें पूरे हो रहे हैं जो कि हम कश्मीर में करना चाह रहे हैं। इसी मौजू पे आज गुफ्तगू के लिए मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मलिक सनाउल्लाह सनी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा कंवल हयात साहबा, हुर्रियत रहनुमा हैं, और उनके साथ हैं सरदार तनवीर साहब, जो कि चेयरमैन हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर कमेटी के। तो मैं बात मलिक साहब से शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं, सर हम 5 फरवरी तो मनाते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं हम जो मकासद पूरे करना चाह रहे हैं वो क्या इससे पूरे होते हैं या इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? देखिए राज साहब, शुक्रिया आपने कश्मीर के मसले पे आज इन्वाइट किया। देखिए कश्मीर हम कश्मीर को समझते हैं कि हमारे जिस्म का एक हिस्सा है और हम बेहद मोहब्बत करते हैं कश्मीर से। और इसी सिलसिले में हमने ये 5 फरवरी को लियाकत बाग में बहुत बड़ा जलसा रखा है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है भरपूर शिरकत करेगी पूरे पाकिस्तान से। लेकिन वो मेरे ख्याल में जलसा आपका मुजफ्फराबाद में मुंतकिल हो चुका है, शायद आपको 5 फरवरी का जो लियाकत बाग में आप लोगों ने पीडीएम ने अनाउंस किया हुआ था, हो सकता है ऐसे जी जी, वो हम भरपूर शिरकत कर रहे हैं उस जलसे में और पूरा मोहब्बत का इजहार करेंगे कश्मीरियों के साथ। हम समझते हैं जितना हम कर सकते हैं। देखिए हमारी बदकिस्मती से ये जो हुकूमत है इसकी खारजा पॉलिसी जो है ये बड़ी डाउन रही है राय साहब। आपको पता है जिस तरह मियां नवाज शरीफ का दौर था और जिस तरह हमारी पॉलिसी थी, तो आज तक भारत की इतनी जरूरत नहीं होती कि वो मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाते। तो ये हमारी कमजोरी है, हमारी खारजा पॉलिसी की जो कमजोरी, उस वजह से आज जो कश्मीर को उन्होंने भारत का हिस्सा बनाया है। तो हम पूरी मोहब्बत करते हैं कश्मीरियों के साथ, हम जितना कर सकते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर शिरकत करेगी उस जलसे में भी और कश्मीरियों के साथ मोहब्बत का इजहार करेगी। मैडम ये बताएं कि पिछले मेरे ख्याल में 1 साल तो होने को आ रहा है कि कश्मीर में लॉकडाउन है, और उस लॉकडाउन के असरात ये हैं कि आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में मुब्तला है, शायद वो कश्मीरियों की बद्दुआ है। तो आप इस पे क्या कमेंट्स करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इजाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। कश्मीर सॉलिडारिटी के मौके पे हम लोग कश्मीरियों से योम यकजहती तो मनाते हैं, लेकिन आपने जिस तरह मलिक साहब से पूछा कि इसका क्या फ़ायदा है कश्मीरियों को, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो नस्ल है उसको समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर कितना ज़रूरी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, आपको सबको पता ही होगा, जब सकूत ढाका हुआ था 1971 में, तो उसके बाद जो है वो 1975 में भुट्टो साहब ने सबसे पहले ये कॉल दी थी और उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों के साथ जो है वो सॉलिडारिटी के लिए आप सब बाहर निकले। आपको याद होगा हम लोग यूट्यूब पे या नेट पे देखते भी हैं कि बहुत सारी उस वक्त वीडियोस मौजूद हैं जब सॉलिडारिटी की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी थे उन्होंने अपने जानवरों को पानी तक नहीं पिलाया था। दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि ये सॉलिडारिटी हम मनाते क्यों हैं। आपको याद होगा जब 1989 में बहुत बड़ा एक मैसेकर हुआ था मकबूजा कश्मीर और जम्मू में, बहुत ज्यादा जो हमारे कश्मीरी थे वो शहीद किए गए थे। उसमें हमारी बहुत सारी जो तहरीकें थी जैसे JKLF है या वहाँ की जो पार्टीज और हैं, उन्होंने जान के नजराने पेश किए और कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में जो उस वक्त तकरीबन 1 से 1.5 लाख जो हमारे कश्मीरी थे वो उस वक्त शहीद हुए थे। जी जी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जमात इस्लामी का हमेशा बड़ा अच्छा एक रोल रहा है कि उन्होंने कश्मीरियों के साथ बगैर किसी वजह के हमेशा बेहतरीन सॉलिडारिटी का सबूत जो है वो जमात इस्लामी ने दिया है। मैं उनको हमेशा खराज तहसीन पेश करती हूँ कि 5 फरवरी 1990 को काजी हुसैन साहब जो थे उन्होंने अनाउंस किया था। उस वक्त मेरे ख्याल से वफात में जो हुकूमत थी उस वक्त बेनज़ीर साहिबा की थी और वज़ीर आला जो थे वो नवाज शरीफ साहब थे। तो उन्होंने मिल के सब ने कश्मीरियों के लिए ऐलान किया कि आज के दिन जो है वो हम हर साल उनके साथ सॉलिडारिटी करेंगे।
لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں 1990 سے لے کے آج 2020 ہے، 30 سال ہو چکے ہیں. ان 30 سالوں میں ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے کتنے کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. آپ پچھلے دنوں دیکھیں کہ 370 اور 35A کی تو میں بات ہی نہیں کروں گی، وہ ایک سٹیٹ رول تھا، اس کی بات نہیں ہے. اس کے ہٹ جانے سے بھی کشمیریوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور لگانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کشمیری ایک شناخت اپنی 700 سالہ وقت سے رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، لیکن ہم ان کی شہادت کو روک نہیں پائے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارا سولیڈیرٹی باہر نکلنا، زنجیریں بنانا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ہم لوگ صرف یہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کشمیر ایک وادی ہے، کشمیر سے پانی ہمیں آتا ہے، بس یہ ہمارا ان سے تعلق ہے؟ آج تک ہم لوگوں نے پچھلے 30 سالوں میں کیا ایسا کیا ہے کہ کشمیر میں شہادتوں کا سلسلہ رکا ہو؟ جی بالکل ٹھیک. سردار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہم اس میں بہت سی جنگیں بھی لڑ چکے ہیں بھارت سے، اس کے علاوہ ہمارے ہزاروں کشمیری شہادت بھی نوش کر چکے ہیں. سردار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہماری بہت سی حکومتیں آئی، مارشل لا کے دور بھی آئے، لیکن کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے اس کو ہم حل نہیں کر پا رہے؟ تو اس کی کیا وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کو ہمیں یہاں پہ مدعو کرنے کے لیے. کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے میں 5 فروری کے لیے ایسا ہے رائے صاحب کہ یہ بات کو 30 سال یا 40 سال کی نہیں، یہ تو 73 سال سے ہم کشمیری وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا اور 19 جولائی 1947 کو ہم نے سری نگر میں آبی گزرگاہ کے اوپر بیٹھ کے سردار محمد ابراہیم صاحب کے گھر پہ بیٹھ کے تحریک علاقے پاکستان منظور کی تھی. یہ وہ تحریک علاقے پاکستان ہے جو آج بھی اقوام متحدہ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنے بھی کشمیری ہیں وہ کشمیر کو پاکستان کے اندر ضم کرنا چاہتے ہیں. ان کا نعرہ یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. یہ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو بننے سے پہلے مانا اور پاکستان کو بننے سے پہلے یہ بات کی کہ ہم پاکستان کا حصہ ہوں گے. آج بھی آج آپ دیکھیں، آج کوئی 73 سال سے ہمارے حکمران جنہوں نے اپنی طرف سے، میں بالکل کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہوں گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی حکمران نے، کسی فوجی حکمران نے، کسی ہمارے سیاسی حکمران نے ایسی کوشش نہ کی ہو، یا جو ان سے ہمارے کشمیری رہنما ہیں سارے کے سارے، جنہوں نے آج تک کوشش یہی کی ہے کہ ہم اپنے کشمیر کو انڈیا سے واپس لے سکیں. اب دوسری طرف انڈیا کا جو حصہ ہے، انہوں نے دیکھیں اسی وجہ سے اٹھ کے انڈیا اٹھ کے جا کے UNO میں بیٹھ گیا کہ کشمیر اپنے حق کا فیصلہ خود کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کھلے عام آ کے 1985 میں اگر آپ دیکھیں کہ 1989 میں راجیو گاندھی اوپنلی بیٹھ کے یہ بات کہتا ہے کہ جی ہمارا تو وہاں پہ ہر 5 سال کے بعد کشمیر میں انتخابات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس ٹائم بھی کوئی نہیں بولا تھا. بولنا جب سے شروع کیا، جیسے محترمہ نے فرمایا کہ 89 سے جب ایک تحریک دوبارہ وہاں کے کشمیریوں کی، اس وقت اٹھ کے ایک اور دوبارہ سے تحریک شروع کی، اور 89 سے لے کے 91 تک وہ تقریباً 80 سے 90 ہزار لوگ شہید ہو گئے وہاں پہ. کوئی چھوٹی تحریک نہیں تھی. ٹھیک ہے. 1991 میں ہم نے یہ 5 فروری سولیڈیرٹی ڈے سٹارٹ کیا. آج تک ہم اس کو بنا رہے ہیں. رزلٹ تو اس کا یہ ہے کہ انڈیا اٹھ کے بڑے آرام سے 35A اور 370A کو ختم کر کے 370 کو ختم کر کے اس کے اوپر کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے. کر نہیں سکتا کبھی بھی. ٹھیک ہے. وہ چاہے اگلے 100 سال لگا رہے تو کشمیر کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا. بٹ انڈیا اپنے کسی بھی ایکٹ سے پیچھے نہیں ہٹتا. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے لوگ اور آزاد کشمیر کے لوگ آج بھی اس کی اوپر بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہماری ساری کی ساری جنگیں جو آج تک ہوئی ہیں وہ کشمیر کے اوپر. جی بالکل. ہماری پاک فوج کے لوگ نامور جن سے نشان حیدر ہیں وہ کشمیر کی بارڈرز کے اوپر شہید ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے. ایسے ایسے نام ہیں آج وہاں پہ. اگر آپ اس پاکستان فوج کے علاوہ دیکھیں تو پچھلے 30-31 سال سے وہاں پہ حریت رہنما، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے مجاہدین، کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں. سر عام انڈیا نے ان کو مار دیا. ٹھیک ہے. بٹ آج بھی وہ جب ایک کال دیتے ہیں تو
تو وہاں پہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری چاہے اس پار ہے یا اس پار ہے، آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر وہ پاکستان کا حصہ بنا. ملک صاحب یہ بتائیں کہ جیسا کہ ابھی سردار صاحب نے بھی کہا کہ انڈیا اکثر وہاں پہ جو ہے انتخابات کا ڈرامہ رچاتا ہے، اور اگر ہم وہاں پہ کچھ لوگوں کی بات کریں جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کے سابقہ وزیر اعلیٰ تھے عبداللہ، اور اس کے علاوہ مفتی محمودہ صاحبہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو بھارت کے زیر سایہ یہ لوگ ہیں، کیا کشمیر کی آزادی میں یہ لوگ بھی رکاوٹ کا باعث ہیں؟ اصل میں یہ ابھی تھوڑا سا لائن پہ ہیں یہ فاروق عبداللہ اور یہ نا پہلے یہ میں پتہ نہیں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ سنسیئر نہیں تھے. انہوں نے بھارت نیاز تھے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ، تو انہوں نے مل کے کافی، کیونکہ یہ وہاں چیف منسٹر تب بن سکتے تھے جب ان کو گورنمنٹ آف انڈیا کی حمایت حاصل ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ سنسیئر نہیں تھے، اس وجہ سے یہ جو ہوا ہے سارا ابھی 370 کہا ہے صدر صاحب نے، اور بڑا آسانی سے انہوں نے اس کو بھارت کا حصہ بنانے کی کوشش کی. اصل میں ساری رائے صاحب پالیسی جو ہوتی ہے نا وہ فارن پالیسی ہے ہماری. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کی کمزوری ہے، جس کی بنا پہ آج انہوں نے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اپنے جو حصہ بنایا. تو یہ ہماری فارن پالیسی، ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو وہ کردار نہیں ادا کر پا رہی جو کردار اس کو ادا کرنا چاہیے تھا. جب انہوں نے کشمیر مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنایا تو جو تحریک ہماری حکومت کو چلانی چاہیے تھی، جو آواز ہمارے پرائم منسٹر کو پوری دنیا میں وہ آواز اٹھانی چاہیے تھی، وہ نہیں اٹھا سکے. تو یہ ہماری تھوڑی سی کمزوری ہے. چلیں آپ اگر اس گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ تو آپ کی بھی تو گورنمنٹ رہی ہے، نون لیگ کی بھی رہی ہے. میاں صاحب نے تو مودی کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا، ایز اے گیسٹ کیا تھا. دیکھیں میاں نواز شریف نے تو انوائٹ بھی کیا. میاں نواز شریف نے لیبل کے تعلقات ان سے رکھے ہیں بھارت سے. اب ہمیں کب تک یہ جنگیں کرنی ہیں؟ ایک فیصلہ کر لیں، ہم نے 50 سال لڑنا ہے، 60 سال لڑنا ہے، تو اس کا اینڈ ہوگا. اب ہم نے ملک کو ترقی دینی ہے، دنیا میں ہم نے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. تو تعلقات پڑوسی ملک سے بنانا کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، لیکن لیول کے میاں نواز شریف نے تعلق بنائے. اور میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں تو یہ نہیں ہوا کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ بن گیا. جتنا میاں نواز شریف کا کشمیر سے محبت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کا تعلق ہی کشمیر سے ہے، تو میاں نواز شریف بے حد محبت کرتے ہیں پوری پی ایم ایل این، اور میں سمجھتا ہوں جتنی جماعتیں بھی ہیں، پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ کشمیر سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس کی کشمیر کے لیے جان بھی حاضر ہے ہم سب کی. تو میاں نواز شریف کی جو پالیسی تھی وہ راج صاحب آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ ہم ابھی بھی دعا گو ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے یہ باہرلی دنیا میں یہ آواز اٹھائے کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور اس کو اس کا آزادی دلانا ہمارا حق ہے. ہم مل کے کوشش کریں. ٹھیک ہے میڈم، آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ سنی صاحب نے کہا کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کی شاید خارجہ پالیسی اچھی نہیں ہے، یا پالیسیاں اتنی اچھی نہیں ہیں، تو ایک تو آپ اس پہ کیا کمنٹس کرتی ہیں؟ میں دیکھیں کسی پارٹی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں ایک حقیقت بیان کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے برابری کے تعلقات رکھے تھے. اگر برابری کے تعلقات تھے تو پھر مودی کے ساتھ وہ بات کر لیتے، طے کر لیتے کہ کشمیر کو آزاد کر دو یا انڈیپینڈنٹ بنا دو، نہ تم اپنے پاس رکھو نہ پاکستان رکھے، تو تم اس کو انڈیپینڈنٹ کر دو، یا پھر اس کے اوپر کوئی سلوشن نکالتے، یا پھر یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق کوئی اس کا حل سوچتے، کوئی یہاں پہ ریفرینڈم کرنے کی بات کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی آپ دیکھیں کہ ان کی حکومتیں رہی ہیں تو انہوں نے وزیر خارجہ تک نہیں رکھا تھا. جب وزیر خارجہ ہی نہیں ہوگا تو پھر خارجہ پالیسی کیسی بنے گی؟ آج دیکھیں میں پی ٹی آئی کی کوئی تعریف نہیں کر رہی، میں مانتی ہوں کہ دیکھیں ان کے دور میں 370 نہیں ہٹا، لیکن ان کے مینوفیسٹو کو اگر آپ پڑھیں بی جے پی کا تو وہ دوسری مرتبہ حکومت میں آئے ہیں. میں نہیں جانتی انہوں نے پہلی مرتبہ کیوں جو ہے وہ اپنے مینوفیسٹو میں ہونے کے باوجود بھی 370 نہیں ہٹایا. اور جب شاید عمران خان صاحب کی بدقسمتی ہے، یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ خوش قسمتی ہے کہ آج اس نے جب 370 اور 35A ہٹایا تو پورے دنیا کو کم از کم کشمیر ایک مرتبہ دوبارہ نظر آیا ہے کہ ایک وادی ہے جس پہ ہندوستان جیسا ملک قابض ہے اور ظلم کر رہا ہے. ہاں بات میں کروں گی کہ پالیسی کی، تو میں آپ کو صرف یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ آج سے 4 یا 5 روز پہلے سینٹ میں باقاعدہ طور پہ جتنی بھی ہماری وہاں پہ لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں بند ہے. جیسے آپ جانتے ہیں یاسین ملک صاحب ہیں، آسیہ اندرابی، شبیر شاہ صاحب، جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو قید میں ڈالا ہوا ہے. اور مودی کی حکومت نے جو پچھلے پرانے کیسز سے 90s کے
وہ دوبارہ اس نے سٹارٹ کر دیے. آسیہ اندرابی صاحبہ کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے دختران ملت ان کی ایک تحریک تھی اور وہ بین تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے شوہر 28 سال گزر چکے ہیں, وہ تہاڑ جیل میں ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ بھی اس وقت جیل میں موجود ہیں. اسی طرف آپ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یاسین ملک کے اوپر جو اب جو ایلیگنس لگا کے ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں, یہ عمل اس وقت ہوا تھا جب 92 یا 90s میں آپ سمجھ لیں, تو انہوں نے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا. ابھی ان کی اہلیہ سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ افضل گورو کو بھی انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا. اسی طرح جب مقبول بٹ صاحب شہید ہوئے تھے ان کو بھی رکھا گیا تھا. تو بھارت کے ارادے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اس وقت میں. اور دوسری بات, ہم اپنی حکومتوں کو بلیم نہیں کر سکتے, ہم اپنی حکومتوں کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کشمیر کے لیے ایٹ لیسٹ وہ پالیسی بنائیں تاکہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہم لوگ پاکستان میں تحریکیں ہیں وہ کم از کم حریت جو لیڈر ہے اس کو منظم کریں, اور تاکہ کشمیری خود جا کے یونائٹڈ نیشن میں جا کے اپنا مقدمہ لڑیں. ورنہ اس طرح تو مقبول بٹ شہید ہو چکے ہیں, تو آنے والے وقت میں پھر یاسین ملک صاحب کی باری ہوگی. جی بالکل ٹھیک. سردار صاحب, جیسا کہ اگر ہم نے یہ سنا ہے کارگل میں ہم نے انڈیا کو گلے سے دبوچ لیا تھا اور مسئلہ کشمیر بڑے قریب حل ہونے کے بڑے قریب آ گیا تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس وقت ہماری اس وقت کی جو حکومت تھی یا جو انٹرنیشنل ہم پہ پریشر تھا وہ نہ ہوتا تو کیا مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا تھا اس وقت؟ صاحب اصل میں ایسا ہے کہ اس پوری دنیا میں اگر آپ پچھلے 70-80 سال یا 100 سال میں دیکھیں تو کسی بھی ملک نے کسی دوسرے ملک سے لڑائی کر کے کبھی بھی کوئی رقبہ حاصل نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو آج بھی یاد ہو تو بولان کی پہاڑیوں کی بات اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اسرائیل سے انور سادات نے صرف مذاکرات کر کے 6000 مربع میل کا رقبہ ان سے لے لیا تھا. آج تک ان کے ساتھ آپ جنگ کرتے رہتے تو شاید وہ آپ کو ٹھیک ہو گیا. یہ جنگیں بیسیکلی کس کاز کے لیے لڑی گئیں اور کیوں لڑی گئیں اس کے بارے میں مجھے خود بھی آج تک سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اپنا علاقہ تھا, یہ بات چیت کر کے آپ کو بڑی ارلیز میں آپ کو مل جانا تھا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی حیدرآباد تھا, اس کے ساتھ ہی بہاولپور تھا جو نہیں آزاد ہوئے تھے. جی اور کشمیر بھی اس ٹائم نہیں آزاد ہوا تھا. ٹھیک ہے, اگر حیدرآباد کا اور بہاولپور کا فیصلہ ہو سکتا تھا تو کشمیر کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے جنگوں کے حساب سے یا کسی بھی قسم کی اپنی پاکستان کی فوج, ٹھیک ہے, جو اس وقت میرے خیال میں پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. جی کیوں نمبر 1 فوج ہے اس کو میں پروف کر سکتا ہوں. پروف اس لیے کر سکتا ہوں کہ پچھلے 30 سال سے لڑ رہے. پوری دنیا میں اس ٹائم کوئی ایسی فوج نہیں ہے جو پچھلے 30 سال سے لڑ رہی ہے. یہ پچھلے 30 سال سے میدان میں لڑ رہے ہیں, ہوا میں لڑ رہے ہیں, پہاڑوں پہ لڑ رہے ہیں, سیاچین پہ لڑ رہے ہیں, صحرا میں لڑ رہے ہیں, ہر جگہ کے اوپر بھی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج کا جو سا انڈیا کا گھنونا قسم کا جو سا انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ ہمارے بہت, میں نے نارمل لوگ اور تھوڑے سے پولیٹیشنز کو بھی دیکھا ہے کہ جو ہماری پاکستان کی فوج اور ہماری جو موجودہ گورنمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جس نے اس نظام کو چلانا ہوتا ہے, وہ کسی بھی جماعت سے ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور کشمیر پالیسی ایک ایسی پالیسی ہے کہ جس پہ کسی بھی گورنمنٹ کی, کیا پی ٹی آئی کی, یا نون لیگ کی, یا پیپلز پارٹی کی, کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی اس کی پالیسی ایک ہی ہوگی. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پچھلے نے غلط کیا تو آج والے صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ یہ 1947 سے لے کے آج تک ہماری اس پہ ایک ہی پالیسی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ٹھیک ہے, اور ہم اسی چیز کو لے کے ہمارا کوئی بھی حکمران آ جائے, ٹھیک ہے, وہ خواہ کسی بھی جماعت سے ہو, لیکن پالیسی یہی رہے گی. صدی صاحب, جیسا کہ مذاکرات کی بات کی سردار صاحب نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں مذاکرات سے یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا؟ یونائٹڈ نیشن یا اقوام متحدہ اس طرف وہ توجہ کیوں نہیں دے رہا کہ جو اس کو دینی چاہیے تھی؟ اصل میں یہ وہی پالیسی ہے, آپ کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا اس میں یہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے. باہرلی دنیا سے جو تعلقات بنانے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیڈر میں کتنی کوالٹی ہے کہ وہ باہرلی دنیا کے ساتھ اپنے مراسم اچھے کرتا ہے, اور باہرلی دنیا جتنے باہرلی ممالک ہیں ان کو وہ اس چیز پہ بریف کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے یا ایک الگ کشمیر حصہ ہے تو اس کو بھارت کا حصہ وہ انہوں نے بنا دیا. تو یہ لیڈرشپ پہ ہوتا ہے. آپ کی اگر لیڈرشپ اچھی ہو تو میرے خیال ہے یہ معاملات اور یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لیڈرشپ پہ. ہماری تھوڑی سی لیڈرشپ جو کمزور ہے وہ تو جو اٹھا سکتے ہیں مسائل, وہ جو بات ان کو کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے.
میڈم یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ تمام حریت رہنما جو ہے اس وقت جیلوں میں ہیں، تو کیا وجہ کہ ہماری تحریک اتنی کمزور کیوں ہے کشمیر کے حوالے سے؟ لیکن پاکستان کی اگر بات کریں تو جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اس وقت میرا خیال سے میں نے آپ کو کچھ دن بتایا کہ کچھ دن پہلے جو سینٹ میں ایک جو ہے وہ تحریک منظور کی گئی ہے کہ جتنی بھی یہ لیڈرشپ ہے ان کا جو کیس ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے گا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ جیسے پوچھ رہے ہیں کہ تحریک کمزور کیوں ہے، میرا خیال سے ہم لوگ صرف نعرے لگاتے ہیں، زنجیریں بنا لی، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب بھی کشمیر میں کوئی بھی وہاں پہ شہادت ہوتی ہے تو صرف کشمیر کے چند لوگ جو ہے وہ باہر نکل کے جو ہے پروٹیسٹ کرتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، پاکستان کا کوئی بھی جو شخص ہے وہ یہ کہتا ضرور ہے کہ کشمیر ہماری شہرہ ہے، کشمیر سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، ہمارا محبت کا، ہمارے کلمے کا رشتہ ہے، لیکن کشمیر کے لیے باہر کوئی نہیں نکلتا. اب سولیڈیرٹی 5 فیب کو آ رہی ہے، پاکستان کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ باہر ضرور نکلیں گے، لیکن جو تحریکیں ہیں یہاں پہ کسی قسم کی آپ کو کوئی تحریک نہیں آئے گی. مسلم کانفرنس تھی وہ بھی جو ہے وہ بالکل سیاسی جماعت اب بن چکی ہے، وہ کشمیریوں کے حقوق کے اپنے مقاصد سے دور ہو چکی ہے. اور JKL کی بات رہی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کا جو نیریٹو ہے یا ان کا جو منشور ہے وہ خود مختار کشمیر کا ہے. اور 1989 میں نے جیسے بات کی بہت ساری شہادتیں ہوئی تھیں، اس کے بعد انہوں نے سلنڈر کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ ملیٹنس جنگجو جو تھی وہ تحریک تھی. ابھی فی الوقت جو ہے وہ نہ ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی تحریک ہے جو کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہو، مختلف چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور اسی طرح پاکستان میں بھی ہے، کچھ حریت جماعتیں جو ہیں وہ مسلم کانفرنس کے ساتھ ہوں گی، کوئی JKLF کے ساتھ ہے. ہم اپنے لوگوں کو تقسیم کر چکے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. میں پاکستانی ہو کے بھی اور بحیثیت کشمیری بھی میں یہ اپنی حکومت سے مطالبہ ضرور کروں گی، خاص طور پر کشمیر کی لیڈرشپ سے، کہ آپ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کریں جو انٹلیکچوئل ہوں، جو کشمیر کی ہسٹری پہ عبور رکھتے ہوں، اور ایسے لوگ جو باہر نکلیں جب بھی کشمیر مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایشو ہو، پروٹیسٹ کے لیے باہر اب ہم لوگ جو ہے تحریک بنا کے باہر نکلے. ہم لوگ اس میں یہ مت رکھیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار. جب اللہ نے چاہا تو یونائٹڈ نیشن کو اگر ہدایت ہوئی اللہ کی طرف سے، اگر اس نے مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنا ہوا تو اس وقت تک جو ہے وہ ایک تحریک جو ہے وہ تمام کشمیریوں کو اور پاکستان کو لوگوں کو جوڑ کے رکھے، ورنہ ہم سب بکھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سردار صاحب، جیسا کہ ہم کشمیر کمیٹی بنا دیتے ہیں، بلکہ ہماری کشمیر پہ ہم اپنا بہت زیادہ بجٹ بھی صرف کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ بھی چیمبر کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو یہ جو کمیٹیاں ہماری بنی ہوئی ہیں سر، اس کا ہم لوگوں کو یا کشمیریوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس کو بنانے کا جو پہلا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ جس جگہ بھی پر بھی اجاگر کیا جا سکتا ہو وہاں پہ اجاگر کیا. ٹھیک ہے. پاکستان کی جو بڑی کشمیر کمیٹی جس کے مختلف لوگ چیئرمین وہ اسی لیے بنائی گئی ہوئی تھی کہ جہاں پر بھی کشمیر کا مسئلہ ہو تو اس کو اجاگر کیا. اسی طرح مختلف چیمبرز میں بھی کمیٹیز اسی وجہ سے بنائی گئی ہوتی ہیں کہ کوئی ایک بندہ کشمیر کی طرف سے فوکل پرسن ہونا چاہیے بات کرنے. جیسے محترمہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ جن سی ریلیز اور یہ جن سی زنجیریں اور یہ جو چینیں یہ ساری بنتی ہیں، یہ جب کوئی دو لوگ لڑتے ہیں تو کوئی تیسرا آدمی تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ ان میں سے مظلوم کون ہے اور جابر کون ہے. یہ پاکستان تو اس وقت یہاں سے اٹھ کے سری نگر جا کے یا جموں جا کے تو ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مگر جب بھی کبھی اس طرح کے دن آتے ہیں تو اس دن جب یہ اٹھ کے کئی ہزاروں کی چینز بناتے ہیں، زنجیریں بناتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا آج کا میڈیا آپ کو پتہ ہے پورے کا پورا گلوبل ولیج ہے. ٹھیک ہے. کہ جو ان سے دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں یہ دیکھتی ہیں کہ یار یہ جو ان سے دوسری طرف کشمیری بھائی ہیں، کشمیری بہنیں ہیں، یہ لوگ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. دریائے جہلم کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، مظفر آباد سے لے کے چکوٹھی تک بناتے ہیں، چکوٹھی سے مظفر آباد سے لے کے ادھر کوہلا پل تک بناتے ہیں. تو لوگ میڈیا کوریج سے پوری دنیا میں یہ ایک میسج جاتا ہے کہ جو ان سے کشمیر اس پار کے کشمیری ہیں وہ آج بھی اس بات کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ ان کے جو ان سے پار والے کشمیری ہیں وہ کب اکٹھے ہوں گے. یہ پہلی تڑپ ہے ان کی، کب ہم لوگ اکٹھے ہوں گے. جب یہ LOC کی ایک بیچ میں
جو کھینچی گئی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے خاندان بچھڑ گئے تھے, بکھر گئے تھے. آج بھی یہ احساس دلانے کے لیے, آج جب انہوں نے اٹھ کے وہاں پہ پچھلے سال 3 کے 8 اگست کو انہوں نے اٹھا کے 370 اور 35 اے لگایا, تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا پروٹیسٹ جو تھا ایز اے کشمیری, ایز اے پاکستانی, یہاں پہ کتنا شدید ترین تھا. پہلے 1 2 3 مہینے تو کون بندہ اپنے گھر بیٹھا, ہر بندے نے اپنی طرف سے پروٹیسٹ کیا, سڑکوں کے اوپر آئے. پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ انڈیا کو سمجھائیں یہ بات کہ آپ نے یہ کام غلط کیا. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آیا, دیکھیں عالمی طاقتوں کو بھی نہیں سمجھ آیا, کسی کو نہیں سمجھ آیا, تو دیکھیں نا کرونا نے آپ کو کیسا سمجھا, لپیٹ میں لے لیا. صدر صاحب, جیسا کہ سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عالمی جو طاقتیں ہیں ان کو یہ چیز باور صحیح طور پہ نہیں کرا سکے یا اپنا صحیح طور پہ موقف نہیں پیش کر سکے جو کشمیر پہ ہمارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس کی کمزوری ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گورنمنٹ کی, آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں, اب مجھے ایسا بتائیں کتنے دورے کیے اس نے. جب انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنایا تو ہمارے وزیر خارجہ کو تو مختلف, پہلے تو اسلامی ممالک کا دورہ کرتے, پھر وہ مختلف ملکوں کا دورہ کرتے اور لوگوں کو وہاں بریف کرتے. آپ مجھے بتائیں کتنا دورے کیے ہیں ہمارے وزیر خارجہ نے. تو یہ پالیسی جو پاکستان سے بنے گی نا, وہ آواز اٹھائے گا وزیر خارجہ ہمارا. تو ہمارے وزیر خارجہ نے جو کردار ادا کیا وہ سب کو پتہ ہے, لیکن اللہ پاک رحم کرے ہمارے ملک پہ, اس حکومت پہ. پالیسیاں ہوتی ہیں, لیڈرشپ, اور ہمارے سب سے پہلے جو ہمارے لیڈ کر رہا ہوتا ہے پرائم منسٹر, اس کو آواز اٹھانی چاہیے. اس کے بعد اس نے وزارت خارجہ کو یہ ذمہ داری سونپی ہوتی ہے اور وزیر خارجہ نے یہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا کم کردار ادا کیا ہے شاہ محمود قریشی نے. اور اس نے وہ اتنے دورے نہیں کیے جتنے اس کو کرنے چاہیے تھے, اور اپنی آواز, پاکستان کی آواز اور کشمیر کی آواز دنیا بھر میں اٹھانی چاہیے تھی. ہماری جو کمزوری ہے وہ وزارت خارجہ میں. میڈم 5 فروری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک بات سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, میرے بھائی نے کہا کہ وزیر خارجہ کو جانا چاہیے تھا. یہ جو پوری گلوبل آپ اپنے ایک جو دنیا دیکھتے ہیں نا, یہ سو نہیں رہی ہے, یہاں سے زیادہ بھاگ رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ایک ادارہ ہے جس کی رپورٹ جو ہے وہ پوری دنیا مانتی ہے, ان کی رپورٹ اگر آپ 2018 کی پڑھیں یا دیکھیں وہ 48 پیجز کی ہے. اس میں انہوں نے پراپر طریقے سے بتایا ہے کہ کتنی عورتوں کے ریپ کشمیر میں ہو چکے ہیں, کتنے بچے ان کو ڈرگس پہ لگایا گیا ہے, کتنے بچوں کو ڈیٹینشن سیلز میں ڈالا گیا ہے, اور کتنے جو نوجوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. آج میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو نوجوان ابھی آپ میرے خیال سے جو 25 کے 26 دسمبر کو 3 لڑکوں کو فیک انکاؤنٹر میں ہندوستان نے شہید کر دیا, جن میں اجاز, اطہر اور ایک اور لڑکے کا نام مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. 3 لڑکوں کو انہوں نے فیک انکاؤنٹر کے ساتھ شہید کر دیا. ان کے ماں باپ کو ان کی باڈیز نہیں دی گئیں, اور آج بھی ان کے جو والدین ہیں وہ قبریں کھود کے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے بچوں کی جب باڈیز واپس دیں گے تو ہم ان میں دفنائیں گے. خدا کے لیے میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے بڑی سیاستیں کر لی ہیں. نواز شریف کے دور میں یہ نہیں ہوا, بے نظیر کے دور میں یہ نہیں ہوا, عمران خان نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. یہ سب باتیں ہیں. آپ ان سب باتیں کرنے سے کشمیر نے آزاد نہیں ہونا. اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں, میں اس جگہ پہ جلال حمید کوئی صاحب جو تھے, اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے, ان کا ایک قول تھا, انہوں نے ایک بول بولا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا نام اگر آپ کو بدل کے کشمیر بھی رکھنا پڑے تو آپ رکھیں کہ کشمیر اتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے. تو دنیا بالکل بھی سوئی نہیں ہوئی ہے, دنیا کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. سعودی عرب کا شہزادہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا اور ہندوستان کا یہ مسئلہ ہے, مسئلہ کشمیر, یہ ہمارا نہیں مسئلہ. اس 55 جو ہے وہ مسلم ممالک ہیں, اور واحد ملک پاکستان ہے جو اللہ پاک کے شکر گزار ہے ہم لوگ کے ایٹمی طاقت رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ دنیا کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے ان کی ہندوستان کے اندر ان کی انویسٹمنٹس ہیں, وہ ہندوستان کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے ہیں. کوئی جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. کشمیر کا مسئلہ صرف پاکستان نے خود حل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. سردار صاحب, جیسا کہ مودی کی جو ملک دشمن پالیسی ہے, خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف جو اس کی تعصب پرستی ہے, اس کے علاوہ اس وقت جو کسانوں کی وہاں پہ تحریک چل رہی ہے, سکھوں کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے؟ جس طرح ہم رشیا کی بات کرتے ہیں, تو آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, بھارت کے تو 56 ٹکڑے ویسے بھی پہلے سے ہی گنے جا چکے ہیں. بھارت کی تو 56 اسٹیٹ ہیں جی, اور جو کچھ مودی نے وہاں پہ سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے,
آج ایک کا تو رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا امریکن پریزیڈنٹ کا, وہ تو چلا گیا جی ٹھیک ہے. ابھی ان جیسے ساروں کے ریزلٹس آپ کے سامنے آنے والے ٹھیک ہے. ان کے اپنے ہی اٹھ کے یہ جو کشمیر کے اوپر انہوں نے کیا ہے نا, یہ کرفیو لگانا اور ان کو پچھلے 1 سال سے بند کر کے رکھنا, یہ وہ آئے ہیں جو آئے ہیں, کسی مودی کو یا کسی ہٹلر کو بخشیں گی نہیں. ویسے ٹھیک ہو گیا, یہ ان کے گھر سے اٹھ کے آج دیکھیں وہ کسان والا جو آپ نے ایشو بتایا, وہ ایک ایسا ایشو اٹھ گیا ہے کہ جو ان سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے, جو ان سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا, اور اس کے ریزلٹس بھی کچھ ہی دنوں میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ظلم کریں گے نا, تو ظلم کا جب بھی ریزلٹ آئے گا, جب بھی اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا, اس کا انصاف تو ہونا ہے. کشمیریوں کے ساتھ تو 73 سال سے زیادتی ہو رہی ہے. اس سب چیزوں کا انصاف, ان سب باتوں کا تو انصاف ہوگا, اور انڈیا کو یہ انصاف دینا پڑے گا اسی دنیا میں ٹھیک ہے. انڈیا کے حکمران چاہے کچھ مرضی کر لیں, دنیا چاہے کچھ مرضی کر لے, طاقتیں چاہے کچھ مرضی کر لے, جہاں پر ان شہیدوں کا خون رنگ لے کے آئے گا انشاءاللہ. یہ شہید جو سے ہیں, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان ہر صورت میں, اور کشمیر ایک دفعہ دوبارہ اکٹھا ہو کے اس پوری دنیا میں کشمیر پاکستان کی شکل میں ایک سپر پاور ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. سعدی صاحب, آخر میں کشمیریوں سے یکجہتی سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں کہوں گا کہ پوری قوم کو 5 فروری کو باہر نکلنا چاہیے, اور بڑی محبت کے ساتھ, بڑے جذبے کے ساتھ باہر نکلیں, اور پوری دنیا کو میسج دیں کہ ہم ایک ہیں, کشمیر اور پاکستان ایک ہے, اور اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ آپ باہر نکلیں, اور پوری دنیا کو یہ میسج دیں کہ ہم ایک ہیں. میڈم, آپ مختصر کیا کہیں گی؟ میں بس یہ کہوں گی کہ کشمیر میں جو اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, ان کا سلسلہ جو ہے وہ اب رکنا چاہیے, اور پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہمیں پوری دنیا کو میسج دینا ہے کہ اب کشمیر میں ہم لوگوں نے کسی طور پر بھی کمپرومائز نہیں کرنا. میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. ناظرین, جیسا کہ آپ نے میرے تینوں مہمانوں کی بات سنی, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا, اور اس وقت کشمیری جو ایک ظلم و ستم کی سیاہ رات کی تاریکی میں مبتلا ہیں, اور اس میں ایک روشن صبح ضرور ہوگی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خبر سب